नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह सूरतुन नूर जो है हम उसको शुरू करेंगे। बहुत बहुत अहम सूरत है और इसमें जैसे हमें बहुत सारे अहकामात नज़र आएंगे जो कि जिसे कहने की इज्तिमाई ज़िंदगी के आदाब जो हैं इसमें हमें सिखाए गए हैं और माशरे में किस तरह से जो है बेहयाई को रोका जा सकता है, इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, वो सारी बातें जो इंशाल्लाह इस सूरत में हमें पता चलेंगी। और ये सूरह जो है मदनी सूरत है और इसकी आयात 64 हैं और रुकूआत जो है वो 9 है। और ये सूरह जो है बेसिकली जैसे कि मक्की सूरत है, सॉरी मदनी सूरत है और हिजरत के बाद नाजिल हुई और छठे साल में बेसिकली 6 हिजरी में जो है ये उसके बाद नाजिल हुई और गज़वा खंदक या गज़वा अहज़ाब इसके बाद जो है ये नाजिल हुई, क्योंकि गज़वा खंदक और या जिसको गज़वा अहज़ाब भी कहते हैं उसके बाद आप सल्लम जो है एक और जिसे कह लें कि एक एक्सपीडिशन थी बनु मुस्तलक की, वहाँ पर गए थे। उसके बाद जो है और जब इससे वापस आ रहे थे, बनु मुस्तलिक की जो एक्सपीडिशन थी उससे वापस आ रहे थे, तो वाक़या इफ जो है वो रोनुमा हुआ था और उसका भी इंशाल्लाह जिक्र जो है इस सूरत में हम पढ़ेंगे। और फिर जब ये वाक़या हुआ तो उससे भी रेलेवेंट फिर आयात नाज़िल हुई और उसके बाद फिर बहुत सारी और चीज़ें भी जो हैं सेम चीज़ की रोकथाम के लिए जो है वो नाज़िल की गई। और ये कि सूरत का आगाज़ भी जो है बड़े ही पावरफुल स्टाइल से हो रहा है, जैसे कि इंशाल्लाह भी हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो कि नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। सूरतुन, ये सूरत अंजलनाहा नाजिल किया हमने इसको, व फरदनाहा और फर्ज कर दिया हमने इसको, व अंजलना और नाजिल की हमने फीहा इसमें आयातिन आयात बय्यिनातिन वाज़े लअल्लकुम ताकि तुम तज़क्करून तुम याद रखो, नसीहत पकड़ो। अब इसमें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि ये एक सूरत है जिसको हमने नाजिल किया और इसके अहकाम को फ़र्ज कर दिया और इसमें वाज़े वाज़े मतलब वाली आयात नाजिल की ताकि तुम याद रखो। अब ये देखें कि जैसे कि अब हर सूरत ही अल्लाह सुब्हाना ताला ही की तरफ से नाजिल हुई है, अल्लाह सुब्हाना ताला ही उसको नाजिल करने वाले हैं। लेकिन ये कि जब एक चीज़ अंडरस्टूड होती है लेकिन इसके बावजूद उसको फिर से बताया जाता है तो इसका मतलब है कि कुछ ख़ास अहम है उसमें। तो यहाँ पे भी जैसे हर सूरत अल्लाह सुब्हाना ताला ही की तरफ से नाजिल करता है, लेकिन फिर भी इस सूरत के बारे में क्या कहा जा रहा है कि ये सूरत क्या है, अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से नाजिल की गई है, ताकि जो इसमें बातें की गई हैं उनकी शिद्दत और उनकी अहमियत जो है वो लिसनर जो है उसको पता चल जाए। और फिर क्या है, वह फरदनाहा और फर्ज कर दिया हमने इसको। और ये भी देखें कि जो भी सूरतें होती हैं उसमें जो भी अहकामात या जो भी बातें बताई जाती हैं तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो अल्लाह ताला के अहकामात हैं और ये कि हम पर फ़र्ज हैं। लेकिन फिर भी जो है इसमें जो आयात हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे कि उनको हमने नाजिल किया है और हमने उनको फ़र्ज कर दिया। यानी ये जो अहकामात आएंगे इनको जो है बहुत हल्का ना लिया जाए और ये कि इसको जो है संजीदगी के साथ लिया जाए और अहम समझा जाए। और अब ये जो अहकामात हैं जिनके बहुत अहम हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़र्ज कर दिए हैं, जिनका मानना हम पर लाजिम है, ये अहकामात कैसे हैं? बय्यिनात, बहुत वाज़े हैं, बहुत क्लियर हैं। यानी कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि अच्छा इस तरह से बात की गई है, कोई पेचीदा सी बात है या घुमा फिरा कर या ज़ुबानी बात है, एक बात के शायद 2 तरह से मतलब निकल रहे हैं, हो सकता है ये मतलब भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये तमाम अहकामात जो कि सूरत में आएँगे वो क्या हैं? बय्यिनात हैं, बहुत वाज़ेह हैं, बहुत दो टोक हैं, बहुत क्लियर हैं। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये अहकामात बहुत अहम हैं,
لازم ہے کہ ان پر عمل کیا جائے، اور پھر کیا ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم جو ہے یاد رکھو، یعنی اہم ہے، بہت واضح ہیں، تاکہ انسان ان کو یاد کرے، نصیحت پکڑے، یاد رکھے اور اس پر عمل کر جائے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الزانیاتو، زانی عورت یعنی بدکاری کرنے والی عورت، والزانی اور بدکاری کرنے والا مرد، فجلدو پس مارو، کلا ہر واحد ایک کو، منہما ان دونوں میں سے، میعتا 100 جلدتن درے، ولا اور نہ تأخذکم تم کو آئے، بہما ان دونوں پر، یعنی وہ جو زانی عورت اور زانی مرد ہے ان دونوں پر، رأفتن ترس، فی دین اللہ اللہ کے قانون میں، ان اگر کن تم ہو تم تؤمنون ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، والیومی اور دن الآخری آخرت کے، والیشہد اور چاہیے کہ موجود رہے، عذابہما ان دونوں کی سزا پر، طائفتن ایک جماعت، من المؤمنین مومنوں میں سے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد، جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے، یعنی ان کا زنا جو ہے ثابت ہو جائے، تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور اگر تم خدا اور روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے حکم میں، یعنی یہ جو حکم دیا گیا کہ ان کو 100 جو ہے کوڑے مارے جائیں، اس سزا کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے بیسیکلی کیا ہے کہ اس معاملے میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو، یعنی یہ جو سزا دی جائے گی وہ کیا ہے اعلانیہ ہو، سب کے بیچ میں ہو۔ اب اس میں جو ہے سب سے پہلی بات جو ہے وہ زنا کے بارے میں ہے، کہ اگر کوئی مرد اور عورت جو ہے زنا میں انوالو ہیں تو ان کی سزا کیا ہوگی۔ اور زنا جو ہے بیسیکلی کیا ہے کہ کسی مرد اور عورت کا بغیر نکاح کے جنسی فعل کرنا، مباشرت کرنا، یہ کیا ہے زنا میں آتا ہے، یعنی بغیر نکاح کے جو ہے کوئی مرد اور عورت جو ہے آپس میں تعلق کو قائم کرتے ہیں، جنسی فعل کرتے ہیں یا مباشرت کرتے ہیں، یہ سب کیا ہے زنا میں آ جاتا ہے۔ اور اب یہاں پر جو زانیاتو یعنی عورت کی بات کی گئی ہے اور زانی مرد کی بات کی گئی ہے، تو کیا ہے کہ یہاں پر یعنی جو بات پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے، جو اس آیت میں سزا ہے کہ ان کو 100 کوڑے جو ہے وہ مارے جائیں۔ اب یہ جو زنا کی سزا ہمیں پتہ چل رہی ہے 100 درے مارنا، یہ کیا ہے وہ زانی مرد اور عورت ہے جو کہ غیر شادی شدہ ہے۔ شادی شدہ کے لیے یہ سزا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یعنی جو شادی شدہ اگر اس چیز میں انوالو ہے تو اس کی سزا کیا ہے، رجم کی سزا ہے، جو کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ یہاں پر جو قرآن میں نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے، غیر شادی شدہ زانی عورت اور غیر شادی شدہ زانی مرد جو ہے اگر زنا میں انوالو ہوتے ہیں تو کیا ہے کہ ان کو 100 کوڑے جو ہیں وہ مارے جائیں۔ اور کیا ہے کہ اب یہ جو کوڑے مارے جائیں گے یہ کیا ہے کہ کس طرح سے ہے کہ جیسے کہ جلد کی بات ہو رہی ہے، اس میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس طرح سے ہو کہ یعنی اس کا افیکٹ جو ہے وہ صرف سکن تک رہے، یعنی یہ جو ان کو سزا دی جائے گی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنی زور زور سے مارا جائے کہ ان کا گوشت پھٹ جائے اور جو ہے چمڑی ادھر جائے، یا پھر یہ کہ ان کی ہڈی ٹوٹ جائے، اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جو ورڈ یوز ہو رہا ہے کہ فجلدو پس مارو، کیا ہے کہ جلدتن درے سے، تو جلد سے یہ لفظ ہے، اور جیسے کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ جلد کی جو کوڑا ہوتا ہے بیسیکلی وہ لیدر کا، چمڑے کا بنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی کیا ہے سکن میں سے ہے۔ اور اس میں یہ چیز بھی ہے کہ یعنی یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس طرح سے نہ مارا جائے کہ ان کی جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی ڈیپ ان کو چوٹ لگے، اور یہ کہ ان کی ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے، اور یہ کہ لکڑی سے یا لوہے سے بھی نہیں مارا جا سکتا۔ اور کیا ہے کہ اس کے علاوہ یعنی یہ چیز بھی ہے کہ جب کوڑے مارے جائیں گے
تو اب اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بہت سختی نہ ہو، یعنی کہ اتنی سختی سے نہیں مارنے کہ چمڑی ادھڑ جائے، گوشت ننگا ہو جائے یا ہڈی ٹوٹ جائے، اور اتنی نرمی سے بھی نہیں مارنے کہ مجرم جو ہے اس کو سزا بھی نہ سمجھے۔ اور یعنی بیسیکلی یہ بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی سزا دے وہ ان ساری باتوں کا خیال رکھے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ جو ہے اس کو سزا دیتے وقت جو ہے چہرے اور شرمگاہ کو بچانا ضروری ہے، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سارے کے سارے کوڑے جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پر مار دیے جائیں، بلکہ کیا ہے کہ جسم کے مختلف مختلف حصوں پر بانٹ کر مارے جائیں۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر جو مجرم ہے وہ کمزور ہے، یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنی سزا جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ میں وہ برداشت نہیں کر پائے گا، تو پھر اس کے لیے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی یہ جو 100 کوڑے ہیں وہ قسطوں میں بھی لگائے جا سکتے ہیں، یعنی 20 20 کر کے بھی جو ہے اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ اور اگر عورت جو ہے، زانی عورت جو ہے، اس ٹائم پہ پریگننٹ ہے یا پھر یہ کہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو اس کی سزا جو ہے وہ مؤخر کی جا سکتی ہے، یعنی جب تک کہ اس کا حمل نہ وضع ہو جائے اور یا پھر یہ کہ بچے کو دودھ پلانا نہ وہ چھڑا دے، اس وقت تک جو ہے اس کو سزا نہیں دی جائے گی، اور جب ان چیزوں سے وہ فارغ ہو جائے گی تو جو ہے یعنی اس کو سزا دی جائے گی۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ سزا کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ مجرم جو ہے وہ آزاد ہو، عاقل ہو یعنی عقل رکھتا ہو، بالغ ہو، مجنون اور دیوانہ نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو ہے اس کی عقل نہیں تھی یا بالغ نہیں تھا یا مجنون تھا، دیوانہ تھا، تو ایسے میں جو ہے اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اور پھر کیا ہے کہ اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے، یعنی یہ تو ان کی سزا ہو گئی، اور سزا بھی ایسے نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے دیں گے، بلکہ کیا ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے سزا جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگی۔ اور ایک اور امپورٹنٹ چیز یہاں پر پتہ چل رہی ہے، وہ کیا ہے کہ جب سزا دی جائے گی تو پھر جو ہے سزا دیتے وقت جو ہے ان دونوں پر جو ہے کوئی ترس نہیں آئے گا۔ ترس سے مراد یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک فطری سی نرمی ہے کہ جب آپ کسی کو مار رہے ہوتے ہیں تو ایک فطری سی نرمی انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ شخص جو ہے اتنی تکلیف میں سے گزر رہا ہے، یہ چیز تو اوکے ہے، لیکن یہاں پر جس نرمی سے منع کیا جا رہا ہے، جس طرز سے منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے دین کے معاملے میں، اس کے قانون کے معاملے میں جو ہے ان دونوں پر، یعنی یہ جو مجرم ہے مرد اور عورت زانی، ان پر ترس نہ کھایا جائے، وہ کیا ہے کہ ترس کی کیفیت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ترس کھا کر جو ہے آپ کہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے تو حد مقرر کی ہے 100 کوڑوں کی، تو چلو اس کو جو ہے نا کچھ کوڑے جو ہے وہ اس کو نہ دیے جائیں۔ یعنی جو حد ہے وہ اگر اس کا جرم پورا ثابت ہو چکا ہے تو اس کے مطابق پوری حد جو ہے وہ جاری کی جائے گی، اس کے معاملے میں جو ہے نا کوئی ترس نہیں کھایا جائے گا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے تو اتنی مقرر کی ہے تو چلو میں ترس کھاتے ہوئے جو ہے اس کو کم کر دوں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں پر سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، اپنی مخلوق پر جو ہے سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور باقی ایک فطری سی نرمی کہ اچھا انسان کو اگر سزا مل رہی ہے تو ایک فطری سی نرمی اگر دل میں آتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ ایک اور چیز بھی کہ یہ سزا جو ہے وہ کہیں چھپا کر نہیں دی جائے گی، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ حاضر ہو، یعنی ایک جماعت موجود ہو مومنوں کی، ان سب کے سامنے جو ہے وہ سزا دی جائے۔ اور یہ جماعت جو ہے طائفتن کی بات ہے، تو 3 سے لے کر اور یعنی زیادہ لوگوں کا گروپ جو ہے طائفہ میں آ جاتا ہے۔ اور مقصد کیا ہے اس چیز کو کرنے کا کہ یہ جب سزا جو ہے علل اعلان ہوگی، سب کے سامنے ہوگی، تو یہ کیا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہے اس چیز سے عبرت پکڑیں گے، اور ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا ایک گروہ ہو، یعنی 2 4 لوگ بھی یا 2 3 لوگ بھی اگر ہیں تو وہ جماعت ہی میں آ جائیں گے، اور مقصد وہی ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں اس چیز سے عبرت پکڑیں۔ اور ایک اور چیز جیسے کہ یہاں پر ہم نے کیا دیکھا کہ یہ جو سزا ہے 100 درے مارنے کی،
اس میں ہمیں جیسے حدیث میں ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ جلا وطنی، 1 سال کی جلا وطنی کی بھی سزا ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اور جلا وطنی کی سزا کے بارے میں کیا ہے کہ جیسے کہ قاضی اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ آیا وہ اس کو امپلیمنٹ کرے یا نہ کرے۔ اور جلا وطنی کا بھی جو پرپز ہے وہ کیا ہے کہ جیسے کوڑے تو ان کو مارے جائیں گے، تو اس کے بعد جلا وطنی کا جو ہمیں حکمت نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ اگر ان کو یعنی فاصلے پہ کر دیا جائے گا، جو زانی مرد اور عورت ہیں اگر ان میں فاصلہ کر دیا جائے گا تو دوبارہ سے ان کے زنا میں انوالو ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہیں پر ہیں کٹھے ہیں تو پھر کیا ہے کہ بہت چانسز ہے کہ دوبارہ سے وہ اس چیز میں انوالو ہو جائیں۔ اور جو شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا میں انوالو ہوتے ہیں تو ان کی سزا کیا ہے؟ رجم کی سزا ہمیں پتہ چلتی ہے، یعنی سٹوننگ ٹو ڈیتھ جو ہے وہ سزا پتہ چلتی ہے۔ اور یہ چیز جو ہے ہمیں بہت ساری احادیث ایسی پتہ چلتی ہیں کہ جس میں کہ یعنی ہمیں نظر آتا ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت جو ہیں انہوں نے زنا کیا تو آصلی وسلم نے جو ہے رجم کی صورت میں جو ہے ان کا فیصلہ دیا۔ اور یہ جو رجم کی سزا ہے بیسیکلی یہ جب ہم سنتے ہیں یہ زنا کی سزا ہو گئی، یعنی جو کموارے لڑکے اور لڑکی کی سزا ہے 100 کوڑے مارے جانے کی، اور شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کرتے ہیں تو ان کو رجم کی سزا دی جاتی ہے۔ تو بیسیکلی جب ہم ان سزاؤں کے بارے میں سنتے ہیں تو یعنی نان مسلمز تو ظاہر سی بات ہے کرتے ہی ہیں، اس چیز کا بہت ایشو بناتے ہیں اور اس چیز کو بہت وہ لیتے ہیں کہ اچھا بہت وحشیانہ قسم کی اور بہت دردناک قسم کی سزائیں ہیں، اور لیکن یہ کہ سم ٹائمز مسلمانوں کے دل میں بھی یہ بات آ جاتی ہے۔ تو یہ بات ہمیں پتہ رہنی چاہیے کہ یہ جو رجم کی سزا ہے نا یہ صرف اسلام میں نہیں ہے بلکہ تورات میں بھی جو ہے زانی مرد اور عورت کی سزا رجم ہی بتائی گئی ہے۔ اور جیسے کہ ہمیں اس میں ایک واقعہ پتہ چلتا ہے کہ ایک شادی شدہ یہودی اور یہودن یعنی اس جوڑے کو جو ہے رجم کی سزا ملی تھی۔ اور ہوا کیا تھا کہ یہودی جو ہیں وہ اب یہ چونکہ یہ جو یہودی مرد اور عورت تھے یہ ذرا ان کا تعلق تھوڑی اچھی کلاس سے تھا، اب یہود کے علماء بیسیکلی چاہ رہے تھے کہ ان کو جو ہے رجم کی سزا نہ دی جائے۔ اب ان کے ہاں جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، تورات ہے، اس میں جو ہے رجم ہی کی سزا ہے، لیکن اب وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو یہ سزا نہ ملے، کچھ اور ہلکی سزا اس سے جو ہے وہ مل جائے۔ تو اب چونکہ مدینہ میں جیسے کانٹیکٹ تھا کہ وہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے میثاق مدینہ جو ہے قائم ہوا تو اس میں کیا تھا کہ جب جو یہاں کے کچھ معاملات ہوں گے تو جوز کو بیسیکلی یہ اجازت تھی کہ وہ اپنے قانون کے مطابق بھی اپنے معاملات کو ڈیل کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو وہ اپنے معاملات کو آصلی وسلم کے پاس بھی لا سکتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے۔ تو اب کیا تھا چونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ سزا ہلکی دینا چاہ رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اسلام میں کچھ ہلکی سزا ہو تاکہ یہ رجم کی سزا سے بچ جائیں۔ تو خیر وہ مقدمہ لے کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو تورات منگوانے کا حکم دیا۔ تورات منگوائی گئی اور کہا گیا کہ تورات کے عالم جو ہیں یعنی جو بھی عالم ہے اس کو بھی بلایا جائے اور اس سے کہا جائے کہ تورات میں جو زنا کی سزا ہے اس کے بارے میں آیات جو ہے وہ پڑھے۔ تو بہرحال اس نے جب پڑھا تو وہاں پر اس نے بھی اعتراف کیا کہ شادی شدہ مرد اور عورت کی زنا کی سزا رجم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تورات ہی کے مطابق جو ہے یعنی رجم کرنے کا جو ہے فیصلہ کر دیا، اور ان دونوں کو جو ہے اس کی سزا جو ہے وہ دی گئی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی ایک اور بھی چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ ایک اور شخص معاذ بن مالک اسلمی جو ہے اس کا بھی رجم کا واقعہ ہمیں پتہ چلتا ہے جو کہ صحیح بخاری میں آتا ہے۔ اور اس میں کیا ہے کہ جیسے وہ شخص جو ہے معاذ بن مالک اسلمی وہ آصلی وسلم کے پاس آیا، اس وقت آصلی وسلم مسجد میں تھے،
اس نے آپ کو آواز دی اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، یہاں تک کہ اس نے 4 مرتبہ یہی الفاظ دہرائے، یعنی اس نے ایک مرتبہ آ کر کہا کہ میں نے جو ہے زنا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ اس نے جو ہے دوسری طرف آ کر جو ہے یہی بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ تو اس طرح سے 4 مرتبہ اس نے یہی بات کی، یعنی اس نے اپنے ہی خلاف جو ہے 4 مرتبہ جو ہے وہ گواہی دی۔ تو پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ کیا تو مجنون ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا تیرا نکاح ہو چکا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو اس نے کہا کہ نکاح کے بعد تو یعنی اپنی بیوی سے صحبت کر چکا ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا شاید تو نے بوسہ لیا ہوگا یا مساس کیا ہوگا یا آنکھ سے دیکھا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یعنی اس نے بہت واضح الفاظ میں یہ اقرار کیا کہ اس نے زنا ہی کیا، یعنی 4 مرتبہ اس نے خود اپنے خلاف گواہی دی کہ میں نے ایسا کیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مزید اس سے جو ہے سوال و جواب کے ذریعے مزید کلیئر کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی شبہ جو ہے وہ باقی نہ رہے، ہر طرح کا سوال کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف صاف الفاظ میں، بہت واضح الفاظ میں پوچھا کہ کیا تو نے دخول کیا تھا؟ اس نے کہا کہ جی ہاں۔ تب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ اور رجم کر دو، یعنی یہ بیسیکلی اس نے خود اعتراف جرم کیا، اور پھر اس پر جو ہے رجم کی سزا جو ہے وہ عائد کی گئی۔ اور صحابہ جو ہے جب اس کو یعنی رجم کیا گیا تو جب اس پر پتھر پڑے تو بھاگ کھڑا ہوا، یعنی صحابہ نے بیسیکلی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ جب ہم نے اس کو رجم کیا، اس پر پتھر پڑے تو بھاگ کھڑا ہوا، اور ہم نے اسے مدینہ کے پتھریلے میدان میں جا پکڑا، یعنی پھر سے دوبارہ اس کو جا پکڑا اور رجم کر ڈالا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ جب وہ بھاگ کھڑا ہوا تھا تو تم اسے چھوڑ دیتے، یعنی تم نے اسے چھوڑ دیا ہوتا۔ تو بیسیکلی اب یہاں پر یہ چیز تو ہمیں بہت واضح ہو گئی کہ جو کموارا لڑکا اور لڑکی اگر زنا میں انوالو ہیں تو ان کے جو ہے 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہیں تو پھر کیا ہے کہ ان کو رجم کی سزا دی جائے گی۔ اور اب یہ جو ہے یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بہت ہی یعنی سخت قسم کی ہمیں سزائیں پتہ چل رہی ہیں، سخت قسم کی سزا پتہ چل رہی ہے۔ تو یہ بات ہمیں بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یعنی لوگوں کو جو ہے بہت شدید قسم کی سزائیں دی جائیں اور لوگوں کو تکلیف میں ڈالا جائے، اور یا یہ کہ وہ بہت ہی برے انسان ہے تو ان کو جو ہے اس طرح سے، اصل جو یعنی اگر کسی بھی فیل کی سزا، اس کا نتیجہ جو ہے بہت برا ہمیں نظر آتا ہے، تو اس سے بات کیا پتہ چلتی ہے کہ ایکچولی اصل میں وہ کام اپنے آپ میں بہت برا ہے۔ اگر جس بات کی سزا بہت بڑی ہے تو اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ وہ ایکشن، وہ فیل جو ہے اپنے آپ میں بہت ہی برا ہے، تو انسان اس سے حتی الامکان جو ہے وہ اوائڈ کرے، اس سے بچنے کی کوشش کرے، کسی صورت بھی اپنے آپ کو اس میں انوالو نہ کرے، کیونکہ اس کی سزا بہت بری ہے۔ اٹ مینس کہ اللہ کے ہاں وہ کام بہت بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے، یعنی ناپسندیدگی کی ہمیں یہاں پر شدت پتہ چل رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ بھئی یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اس چیز کی روک تھام کے لیے، یعنی زنا جو ہے بہت بہت برا فعل ہے، بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ تو کیا ہے کہ یوں ہی جو ہے پنشمنٹ اس کی نہیں رکھ دی گئی کہ اچھا ایسے ہی لوگوں کو دے دی جائے، بلکہ اس سے پہلے جو ہے یعنی حدیں جاری کرنے سے پہلے اسلام نے کیا کیا کہ جو بھی فحاشی کے ذرائع تھے ان کا سدباب کیا گیا، یعنی بہت سے احکامات ہمیں نظر آئیں گے، پتہ چلیں گے کہ وہ احکامات جو ہے نازل کیے گئے تاکہ معاشرے میں جو فحاشی، عریانی اور اس قسم کی چیزیں ہیں وہ روک تھام کی جائے ان کے، تاکہ کیونکہ یہی چیزیں ہوتی ہیں نا، جتنی زیادہ فحاشی ہوگی، جتنی زیادہ عریانی ہوگی، اتنا ہی زنا جو ہے کامن ہو جائے گا، اتنا ہی زیادہ یہ پھیل جائے گا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ نور سے پہلے سورہ احزاب نازل ہوئی ہے،
اس میں بھی جو ہے ہمیں احکامات پتہ چلتے ہیں جو کہ یعنی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کس طرح سے معاشرے میں جو ہے وہ یعنی فحاشی کو اور غلط چیزوں کو جو ہے وہ روکا جائے. اور اس کے علاوہ سورہ نور میں بھی ہمیں بہت سے احکامات پتہ چلیں گے. اور سورہ احزاب یعنی جو کہ اس سورہ سے پہلے نازل ہوئی، اس میں بھی مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ یعنی جو ہے اپنی زینت جو ہے، زیب و زینت جو ہے نا، اس کا اظہار نہ کرتی پھریں. یعنی یہ نہیں ہے کہ جو ہے خوب آرائش کر کے اور خوب سج سنور کر جو ہے وہ باہر نکلیں، اور اگر باہر نکلنا بھی ہے تو اپنی زینت کو چھپا کر نکلے. یعنی زینت جو ہے نا عورت کی، ایسے نہیں ہے کہ منع ہے، عورت جو ہے اپنے آپ کو سنوار سکتی ہے، اپنے آپ کو سجا سکتی ہے، لیکن یہ کہ اپنی زیب و زینت کا وہ اظہار جو غیر محرم کے سامنے نہیں کر سکتی. اور پھر اس کے علاوہ یعنی یہ بھی کہ بھی کس طرح سے جو ہے گھروں میں آنے جانے کے ہمیں مینرز بتائے گئے، کہ یہ نہیں کہ جس کا دل چاہا جیسے دل چاہا یوں ہی منہ اٹھا کے جو ہے کسی کے گھر میں داخل ہو جائے. ایون کہ اپنے گھر میں بھی جو ہے یعنی بچوں کے لیے بھی ہمیں ایٹیکیٹس پتہ چلیں گے کہ اگر انہوں نے پیرنٹس کے روم میں جانا ہے تو وہ کس طرح سے جائیں، اور کون کون سے اوقات جو ہیں وہ ریلی پرائیویسی کے ہیں کہ اس میں جو ہے نہ داخل ہوا جائے. اور یعنی یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ یعنی پھر یعنی سوسائٹی میں کس چیز پر بہت زیادہ فوکس کیا گیا کہ نکاح، یعنی جو نکاح کے قابل ہے، یعنی جو بالغ ہو چکا ہے، تو اس کے نکاح میں دیر نہ کی جائے. یعنی نکاح کو جو ہے نا بہت کامن کیا جائے اور بہت آسان کیا جائے. اور جو لوگ نکاح کے قابل ہیں، تو جو معاشرے کے باقی لوگ بھی جو ہیں ارد گرد کے، وہ سارے اس کوشش میں ہوں کہ جتنے بھی یعنی جوان مرد، عورتیں، یا اس کے علاوہ جو اگر بیوہ ہیں یا پھر یہ کہ طلاق یافتہ ہیں، اور یعنی اس قسم کے سب لوگ جو کہ نکاح کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں کہ ان کا نکاح کیا جا سکتا ہے، تو ان سب کے لیے جو ہے نا وہ یعنی سب کوشش کریں کہ ان کے نکاح کر دیے جائیں، ان کو ایسے ہی نہ چھوڑا جائے، بغیر نکاح کے نہ چھوڑا جائے. اور یعنی یہ سارے اقدامات کرنے کے بعد جو ہے ایک ایسی سوسائٹی جو ہے وہ وجود میں آئے گی کہ جہاں پر پھر یہ ساری چیزیں جو ہے نا نہ ہونے کے برابر رہ جائیں گی. یعنی بہت کم ایسا ہوگا کہ کوئی اس چیز میں انوالو ہو جائے گی، کیونکہ جائز راستے جو ہیں وہ آسان ہوں گے تو ہر کوئی، کیونکہ یہ فطری سی خواہش ہے، تو کیا ہوگا کہ ہر کوئی جو ہے جائز راستے ہی سے، جائز ذریعے ہی سے جو ہے اپنی اس خواہش کو پورا کرے گا. تو بیسیکلی ایسے اقدامات کیے گئے، ایسی باتیں جو ہیں بتائی گئیں جن کو کہ سوسائٹی میں امپلیمنٹ کیا جائے، تاکہ ان تمام جو کہ یعنی ذریعے ہیں زنا تک پہنچنے کے، اور اس یعنی ایکسٹریم تک بات پہنچتی ہے، ان سب کا پہلے جو ہے وہ سد باب کیا گیا. اور پھر بھی اتنی اس کے باوجود، سد باب کے بعد جو ہے پھر بھی اگر کوئی اس قسم کے مکروہ فعل میں انوالو ہو جاتا ہے، تو چونکہ یہ بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے، تو پھر اس کی سزا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ سخت رکھی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی بہت ساری باتیں ہمیں بیسیکلی جو ہے نا اس ایک بات کو سمجھنے کے لیے چاہیے. یعنی صرف ایک ہی بات کو ہم نہیں لے لیں گے، بلکہ جتنی بھی ساری چیزیں ان سب کو رکھ کر جو ہے نا پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قانون کو دیکھیں کہ سبحان اللہ، یعنی یوں ہی نہیں ہے کہ جیسے نظر آتا ہے اپیرنٹلی کہ بہت سختی ہے، بہت یہ تو جو ہے نا بہت اذیت ناک ہے، اور یعنی ایک زندہ شخص کو پتھر مار مار کر آپ ہلاک کر رہے ہیں. تو کیا ہے کہ جیسے اس میں ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اس کے لیے جو ہے یعنی 4 گواہیاں چاہیے. یعنی اگر جو ہے یعنی زنا میں کوئی انوالو ہو جاتا ہے، ایک تو یعنی یہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی خود سے اقرار کر لے. خود سے اگر کوئی اقرار کر رہا ہے تو اس میں بھی دیکھیں کہ ہمیں یعنی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ بہتر یہ کہا گیا کہ اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہو جائے تو بجائے اس کے کہ وہ اتھارٹیز کے سامنے جا کر اپنے گناہ کا اقرار کرے، اٹس بیٹر کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کر لے. یعنی گناہ اس سے ہوا تو بہتر اس کے لیے کیا ہے کہ اگر اس میں ندامت آ گئی ہے، شرمندگی آ گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ رکھا ہوا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، لیکن اب وہ کیا ہے کہ شرمندہ ہو رہا ہے، ندامت ہے، تو بہتر کیا ہے کہ وہ
اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف جرم کرے، توبہ اور استغفار کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اگر وہ کسی کے سامنے جا کر جو ہے وہ اعتراف، یعنی اتھارٹی قاضی کے سامنے جو ہے، جج کے سامنے جا کر اعتراف کرتا ہے اپنے جرم کا، تو اور پھر اس میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر یعنی قاضی بھی جو ہے نا، یہ نہیں کہ جسٹ ایک بار سن کے، یعنی ہمیں کیا نظر آ رہا ہے حدیث میں، ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک بار اس نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، پھر اس نے سیکنڈ ٹائم کہا تو آپ نے دوسری طرف منہ پھیر لیا، پھر وہ دوسری طرف آ کر اس نے پھر اپنی بات کو دہرائی، یعنی 4 بار اس نے سیم سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو ریپیٹ کیا، سیم سٹیٹمنٹ جو اس کو ریپیٹ کیا۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس سے کیا پوچھا کہ تم کہیں مجنون تو نہیں ہو، اور یہ کہ ہو سکتا ہے کہ تم نے جسٹ بوسا لیا ہوگا یا جسٹ دیکھا ہوگا، آنکھ سے دیکھا ہوگا یا مساج کیا ہوگا، لیکن جب اس نے بہت واضح الفاظ میں اقرار کیا تو جا کر جو ہے اس کو جو ہے رجم کی سزا اس پر عائد کی گئی۔ اور پھر بھی دیکھیں کہ جب اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس سے بھاگ جانے دیا ہوتا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے، یعنی اگر ایک قاضی کے سامنے کوئی اقرار کرتا ہے اور اپنی سٹیٹمنٹ میں اسے فرم رہنا چاہیے، ایسے نہیں ہے کہ اچھا ایک بار وہ بات کر رہا ہے، دوسری بار پھر بدل کے بات کر رہا ہے، تیسری بات پھر زومانی بات کر رہا ہے، تو جہاں کہیں پر بھی اس معاملے میں سٹیٹمنٹ میں اس کی ذرا سا بھی قاضی کو شبہ ہوگا کہ شاید یہ جو ہے نا صحیح بات نہیں کر رہا، یعنی جہاں کہیں بھی تھوڑا سا بھی شبہ ہے تو بہتر بات کیا ہے کہ قاضی جو ہے وہ اس کو چھوڑ دے، اس پر اس سزا کو امپلیمنٹ نہ کرے، کیونکہ یہ بات بہتر ہے قاضی کے لیے کہ وہ ایون کہ وہ مجرم ہے لیکن اس کی غلطی کو معاف کرتے اس کو درگزر کر دے، بیکاز کہ اس کو شبہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں آیا یہ اصل میں مجرم ہے یا نہیں ہے، تو شبے کی بنیاد پر اگر وہ اس کو معاف کر دیتا ہے ایون دو کہ وہ ایکچولی کرمنل ہی تھا، یہ بات بہتر ہے کہ کوئی بے گناہ کو جو ہے قاضی جو ہے وہ سزا دے دے۔ تو یعنی اس بات کو جو ہے بہتر کہا گیا۔ اور پھر یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر جو ہے وہ یعنی بھاگتا ہے سزا کے دوران، جب اس کو سزا مل رہی ہے سٹوننگ کے دوران، اگر مجرم بھاگتا ہے تو اسے بھاگ لینے دیا جائے، اسے پکڑ کر جو ہے پھر سزا نہ دی جائے۔ اور یہ چیز بھی، یہ تو یعنی خود کا آ گیا کہ اگر انسان خود سے اعتراف جرم کرتا ہے، اس میں بھی ہمیں کیا کہا گیا کہ بہتر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ، یعنی اگر اس کے جرم پہ اللہ تعالیٰ نے پردہ کیا ہوا ہے تو وہ اپنے جرم کو ایکسپوز نہ کرتا پھرے، پھر اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے یا قاضی کے سامنے جا کر بتائے، بلکہ بہتر کیا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ شرمندہ ہو، توبہ استغفار کرے اور آئندہ اس کام میں نہ انوالو ہو۔ اور اس کے علاوہ یعنی کیا ہے کہ یہ چیز بھی کہ ایک تو یعنی یہ ہو گیا کہ اس نے خود اعتراف کیا، سیکنڈ کیا ہے کہ اگر خود اعتراف نہیں کرتا اور لوگ جو ہے وٹنس کرتے ہیں، لوگ جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو ایسے میں بھی بہت بہت زیادہ جسے کہہ لیں کہ جو گواہیاں ہیں اس کے معاملے میں بہت سختی ہے۔ سختی سے کیا مراد کہ یعنی 4 گواہیاں چاہیے، اور 4 گواہ جو ہیں وہ مسلمان ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، عادل ہوں، یعنی جو ہے نا ان کے اچھے کیریکٹر بھی ہمیں پتہ چلنے چاہیے کہ جو گواہی دے رہے ہیں وہ کیا ہوں کہ ان کا کیریکٹر بھی اچھا ہو، مسلمان ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، آزاد ہوں اور عادل ہوں۔ اور پھر یہ کہ گواہی کیا دیں گے کہ وہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے ملزم اور ملزمہ کو یہ فیل کرتے ہوئے دیکھا، یعنی اس میں بہت سٹرکٹ بیسیکلی گواہی ہے۔ صرف وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا ہم نے ان کو جو ہے نا برہنہ دیکھا تھا، یا پھر یہ کہ ہم نے ان کو ایک کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے اندر جا کر دروازہ بند کر لیا اور یہ دونوں اکیلے تھے تو اس لیے جو ہے نا یقیناً انہوں نے یہ کام کیا ہوگا، نہیں، بلکہ یعنی باقاعدہ 4 گواہ چاہیے اور چاروں نے اس عمل کو ہوتے ہوئے دیکھا ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو ہے چاہے وہ سچ مچ میں انہوں نے زنا کیا بھی ہے، لیکن چونکہ 4 میں سے اگر
جو ہے 3 گواہ موجود ہیں تو بھی جو ہے حد جو ہے وہ جاری نہیں ہوگی. 3 یعنی وٹنس بھی دیں گے, انہوں نے اس فیل کو دیکھا بھی ہوگا, پھر بھی حد جاری نہیں ہو سکتی جب تک کہ چاروں نے نہ دیکھا. اور چاروں کا دیکھنا بھی کیا ہے کہ باقاعدہ اس فیل کو ہوتے ہوئے دیکھا ہو. اس سے آگے پیچھے جو کچھ بھی ہے نا اس پر حد جاری نہیں ہوتی. باقاعدہ اس خاص فیل کو ہوتے ہوئے دیکھا تب کہیں جا کر جو ان پر جو ہے وہ حد جاری ہوگی. اور اگر ذرا سا بھی کہیں پر بھی تھوڑا سا بھی شبہ ہے تو اس صورت میں ہمیں حدیث میں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ حد کو ہٹا دو. شبے کی صورت میں کسی صورت بھی جو ہے رجم کی حد جو ہے وہ جاری نہیں کی جائے گی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی کیا ہو کہ ایک گواہ کا بیان کچھ ہے, دوسرے کا کچھ ہے, تیسرے کا کچھ ہے, تو ایسے میں بھی شبہ پیدا ہو گیا. یا پھر یہ کہ سٹیٹمنٹ کبھی ان کی کچھ ہے, کبھی کچھ ہے, کبھی کچھ ہے, تو ایسے میں بھی شبہ پیدا ہو گیا. یعنی بالکل سیم سٹیٹمنٹ رہنی چاہیے, سیم سب کی ہونی چاہیے, اور انہوں نے اس فیل کو دیکھا ہو. اور آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اسلام جو ہے نا یہ نہیں, یعنی فوکس یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو سزائیں پکڑ پکڑ کے جو ان کو سزا دی جائے. فوکس کیا ہے کہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ یہ بہت ہی برا عمل ہے, اس سے بچا جائے. اور یہ دیکھیں کہ اگر پریکٹیکلی آپ دیکھیں نا کہ یہ سزا جو ہے نا رجم کی سزا, یہ اسی شخص کو مل سکتی ہے رجم کی, یا پھر یہ جو ہے کموارے مرد اور عورت نے اگر زنا کر لیا 100 کوڑوں کی, ان کو سزا مل رہی ہے. ان کے لیے بھی 4 گواہ چاہیے, اسی طرح سے جس طرح کے یعنی دونوں کی گواہی کے لیے سیم چیز ہے. تو کیا ہے کہ یہ جو گواہیاں ہیں یعنی ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو حد جاری ہونے کی صورت ہے نا وہ ایک ہی نظر آ رہی ہے, الا یہ کہ یعنی کوئی خود سے جا کے اقرار کرتا ہے تو کہیں جا کر جو ہے نا اس پر حد جاری ہوگی. ادروائز پریکٹیکلی یعنی 4 گواہوں کا ایٹ اے ٹائم موجود ہونا جس وقت کہ وہ زنا کے ایکٹ میں ملوث ہیں, یہ بہت ہی شاذ ہے. یہ بہت کم ایسا ہے, یعنی ریئر ہے کہ 4 گواہ ایٹ اے ٹائم موجود ہوں اور ان کے سامنے کوئی مرد اور عورت جو ہیں زنا کے فعل میں انوالو ہوں, ان کو وہ انوالو ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. تو بیسیکلی جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ زیادہ تر جو حد جاری ہوئی وہ کہاں پر ہوئی, جہاں لوگوں نے آ کر خود اعتراف جرم کیا. اور اس میں بھی کیا ہے, بہتر کیا ہے کہ اگر انسان سے گناہ ہو گیا تو بجائے یہ کہ وہ قاضی جج کے سامنے اعتراف کرے, بلکہ بہتر کیا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جو ہے اپنے جرم کا اعتراف کرے, توبہ اور استغفار کرے, اور اللہ نے اگر اس کے جرم پر پردہ ڈالا ہے تو وہ بھی اس کو ایسے ہی ڈھکا رہنے دیں. تو یعنی یہاں پر جو ہے نا یہ بات تو بہت واضح ہو گئی کہ خام خواہ میں جو ہے نا وہ سزائیں نہیں دی جا رہی. اور یعنی یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے مسلمانوں سے حدود کو ٹالنے کی کوشش کرو, اور مجرم کی رہائی کی کوئی بھی شکل نظر آ رہی ہو تو اسے چھوڑ دو. یعنی کہیں پر بھی تھوڑا بہت بھی اگر اس کو کوئی ریلیکسیشن دی جا سکتی ہے نا, کہ کچھ تھوڑا سا نظر آ رہا ہے اس کے ذریعے سے اس کو جو ہے رہائی دی جا سکتی ہے, تو اس کو چھوڑ دو. اس لیے کہ حاکم اگر مجرم کو معاف کر دینے میں غلطی کرے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ سزا دینے میں غلطی کرے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو ایک زنا بالجبر بھی ہوتا ہے تو اس میں عورت پر بیسیکلی حد نہیں آئے گی کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ زبردستی کی گئی ہے. اور اب یہاں پر جو ہے یعنی الحمدللہ یعنی یہ چیز تو کلیئر ہو گئی کہ جو ہے یہ اس کی جو سزا ہے ڈیفینیٹلی بہت سخت ہے, لیکن یہ سخت سزا ہے تو اس کی جو شہادتوں کا, جو گواہیوں کا جو ہمیں کنڈیشنز بتائی گئی ہیں وہ بھی بے انتہا سخت ہیں. ایسے نہیں ہے کہ اچھا جو بھی یعنی جس کو بھی ذرا سا جس نے کسی کو ایک دوسرے کے ساتھ دیکھا اٹھا اور اس نے جناب کہہ دیا کہ اچھا ہاں فلاں نے جو ہے اس کام میں انوالو ہوا ہے تو اتھارٹیز پکڑ کے اس کو جو ہے اس پر حدیں جاری کر دیں. نہیں, بہت سخت اس پروسیس کو رکھا گیا ہے. اور جو ہے اب یہ چیز بھی کہ نظر آتا ہے کہ اس کی یعنی یہ جو زنا ہے اس کی سزا کافی سخت ہے. تو اب یہ بھی ہے
کہ اس کے جو ہے نا بیسیکلی اگر اس کی سزا سخت نہ ہو اور معاشرے میں اس چیز کو پھیلنے دیا جائے اور اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو اس سے اور بہت زیادہ جو ہے نا بیسیکلی سوسائٹی میں اور بہت ساری غلط چیزیں جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتی ہیں. ایک تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ حرام کی اولاد جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو جائے گی، اور حرام کی اولاد بہت زیادہ ہوگی تو ایسے بچے کے لیے یعنی کیا obviously یعنی کیا ہوگا کہ لوگ زنا کریں گے، آج ایک کے ساتھ کل دوسرے کے ساتھ، اچھا پتہ نہیں کس کے ساتھ کس کا بچہ پیدا ہو گیا. تو ایسے بچے کی نہ تو کوئی فیملی ہے اور نہ ہی کوئی رشتے ہیں. تو ایسا بچہ یعنی آپ اس کو یعنی ایک محروم بچے کی صورت میں وہ پیدا ہوگا بہت ساری چیزوں سے. ایک جو نکاح کی صورت میں ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے اس کو جو سٹیٹس ملتا ہے یا اس کو جو چیزیں جن چیزوں کو جو چیزیں اس کو ملتی ہیں ان تمام چیزوں سے ایک حرام کی صورت میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ محروم رہ جاتا ہے. تو بیسیکلی ہر بچے کا یہ رائٹ ہے، جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے اس کا رائٹ ہے کہ اس کو ہر چیز ملے، جو اس کا حق ہے اسے ملنا چاہیے. لیکن زنا کی صورت میں پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اچھے خاصے ایک بچے کو، ایک انسان کو اس کے بیسک رائٹس سے جو ہے نا وہ محروم کر دیتے ہیں. یعنی آپ کی یہ خواہش جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی کہ آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے نتیجے میں ایک شخص جو ہے اپنے بہت سارے رائٹس سے جو ہے نا وہ محروم رہ جائے گا. اور کیونکہ بچہ جو ہے نا وہ صرف ماں ہی کے پاس رہ جاتا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جب یعنی اس طرح سے اگر زنا بہت کامن ہو جائے تو کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ کون سا بچہ کس کا ہے. اور یہ بھی پھر پاسبلٹیز ہیں کہ جب یہ چیز بہت بہت کامن ہو جائے گی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں شادی کر رہے ہیں تو پاسبلٹی ہے کہ وہ لڑکا اپنی بہن ہی سے شادی کر لے. ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی بیٹی ہی سے جو ہے وہ شادی کر لے، کیونکہ پتہ نہیں ہے نا کہ کس کے ساتھ جب کامن ہو گیا تو بس ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ بھی دیکھیں کہ یعنی ایک عورت کے ساتھ بھی یہ بہت ہی ناانصافی کی بات ہے کہ بھی یعنی اگر اس چیز میں وہ انوالو ہوا ہے تو اس کے بعد زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ یعنی مرد جو ہے وہ فرار ہو جاتا ہے. کیونکہ obviously اب جو ہے کام تو ہو گیا، اب سارے کے سارا جو ہے وہ عورت پر آ جاتا ہے اور وہ ہی اس میں زیادہ پستی ہے بچے کے لیے بھی، اور اس کے بعد یعنی سارے کا سارا اسی کو دیکھنا پڑتا ہے. جبکہ مرد جو ہے ایسے میں سے جو ہے ایسی سچویشن میں سے انہیں بڑی آسانی سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے. تو کیا ہے کہ یعنی ہر طرح سے جو ہے جہاں جہاں جس کے حق جو ہے مارے جا رہے ہیں تو اس چیز کو پروٹیکٹ کیا گیا کہ اس چیز ہی کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. اور یہ بھی ہے کہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ یعنی اسلام میں بیسیکلی کیا ہے کہ خاندانی زندگی جو ہے نا اس پر بہت زیادہ رسپانسبلٹیز کہ نکاح جو ہے نا اس کو باقاعدہ ایک ذمہ داری بتایا گیا ہے کہ آپ جو ہے ایک باقاعدہ کانٹیکٹ کے ذریعے آئیں. اور یہ کہ ظاہر سی بات ہے ایک فطری خواہش بھی اس میں انوالو ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ آپ کو یعنی پتہ ہونا چاہیے، اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اس کے بعد کیا ہے کہ میں ایک پوری رسپانسبلٹی لے رہا ہوں. عورت بھی رسپانسبل ہوتی ہے اور مرد بھی رسپانسبلٹی جو ہے وہ لیتا ہے. اور فوکس کیا ہوتا ہے کہ نکاح کے ذریعے سے جو ہے ایک خاندان وجود میں لے کر آئیں گے اور اس خاندان کی تربیت اور پرورش کرنا، اس کو اچھا پروان چڑھانا، یہ ساری ذمہ داری جو ہے بیسیکلی مرد اور عورت پر آ جاتی ہے. لیکن جہاں نکاح کے بغیر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو کوئی بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور یہ دیکھیں کہ یعنی اس طرح کے بچے جب جن کو پھر پورا فیملی سیٹ اپ نہیں ملتا، یعنی زنا ہوا، بچہ بس ماں کے پاس رہ گیا، اب وہ اس کی ساری دنیا بس اس کی ماں ہی ہے، باقی رشتے سارے جو ہے وہ اس سے ہٹ جاتے ہیں، اس کی زندگی سے نکل جاتے ہیں. تو ایسے بچے جو ہے نا بہت محرومیوں کا شکار ہوتے ہیں. اور یہ محرومی جو ہے نا obviously ان کی پھر نفسیات پر بھی اثر کرتی ہے، اور زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں کہ وہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں ایسے بچے جو وہ زیادہ انوالو ہوتے ہیں. اور جیسے کہ دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے نا کہ جیسے یعنی کیا ہوتا ہے کہ بھئی لوگ جو ہیں پارٹنرز کی طرح رہتے ہیں
اور بچے بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر اچھا لگتا ہے کہ اچھا اب اس کے ساتھ نہیں، اب وہ یعنی الگ ہو جاتے ہیں، اور پھر اور بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور بچے ان کے پاس جو ہے وہ پہلے والے بوائے فرینڈ کے پارٹنر کے بھی ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ تو اور سم ٹائمس کیا ہوتا ہے پھر بچے جو ہیں بیسیکلی ڈیوائڈ ہوتے ہیں کہ 1 ویک ممیز ویک ہوتا ہے، 1 ویک ڈیڈیز ویک ہوتا ہے، بیچارے رولنگ بال ہوتے ہیں، ایک ہفتہ ماں کے پاس اور ایک ہفتہ جو ہے وہ باپ کے پاس ہوتے ہیں۔ تو اور یقین کریں کہ یعنی یہ چیزیں بہت خود میں نے دیکھی کہ ایسے کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ بہت اگنورڈ ہوتے ہیں، یعنی چونکہ وہ ایک سیٹ اپ جو فیملی والا اور ذمہ داری والا رسپانسبلٹی والا چونکہ ہوتا نہیں ہے، بنیاد اس کے پیچھے بچوں کے اس دنیا میں آنے کے پیچھے بنیاد وہ ہوتی نہیں ہے، تو بچے جو ہے نا بہت اگنورڈ ہوتے ہیں اور ان کو ان کے اپنے اون پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی نہ تو ماں ذمہ داری لیتی ہے اور نہ ہی باپ ذمہ داری لیتا ہے۔ اور بچے جو ہے نا ہمیں لگتا ہے کہ شاید یعنی وہ نارملی رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایکچولی جو ہے نا ان بچوں کو بھی اگر ان کی ماں ان کے باپ کو چھوڑ کر اپنے کسی اور بوائے فرینڈ کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے تو ویری ریئر ہوتا ہے کہ ان کو اپنی ماں کا وہ بوائے فرینڈ پسند ہو، یعنی ان کو یہ اندر ہی اندر یہ بات جو ہے نا پسند نہیں آ رہی ہوتی۔ اور یہ بات ہم بھی ویسے یعنی آپ لوگوں نے خود بھی نوٹس کیا ہوگا کہ بچے جو ہے نا یعنی بہت کبھی اگر پیرنٹس میں تھوڑا سا اونچ نیچ ہو جائے تو بچے قطعاً نہیں چاہ رہے ہوتے کہ اچھا پیرنٹس میں کچھ تھوڑی سی ان بن ہو، یعنی ان کے اندر ایک جو نا فطری سا خوف ہوتا ہے کہ اچھا ہمارے ماں باپ ہمیشہ ایک رہیں، اکٹھے رہیں، یعنی سیپریشن نہیں ہونی چاہیے۔ یہ باتیں جو ہے نا بچوں کو بھی اچھی نہیں لگتی، اور لیکن ہوتا کیا ہے کہ یعنی خود جب یہ بچے ہوتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب خود بڑے ہوتے ہیں تو سیم انہی چیزوں میں جو ہے وہ خود بھی انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی یعنی اسلام جو ہے نا اگر ہم سمجھے تو سبحان اللہ یعنی بہترین چیزیں جو کہ یعنی جو بھی معاشرے کی برائیاں ہوتی ہیں نا ان کو سپرفیشلی ٹریٹ نہیں کرتا کہ اچھا اوپر اوپر سے اقدامات کر دو اور اندر جو روٹ کاز ہے اس کو سیدھا نہ کیا جائے اور برائی وہیں کی وہیں رہے، نہیں، جو جڑیں ہیں نا وہاں سے جو ہے یعنی وہاں سے جا کر جو ہے نا اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے ہے نا کہ اب یہ جو الکوہل کا پینا ہے، شراب کا پینا ہے، یعنی کون کہتا ہے کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے، اس کے نقصانات نہیں ہیں؟ تو اب کیا ہے کہ یعنی اس چیز کو سب مانیں گے لیکن پھر بھی کہیں گے کہ اچھا اس چیز کو رہنے دیا جائے، اتنی کوانٹٹی پی جائے، اتنی پی کر جو ہے وہ ڈرائیو کیا جائے، ایسے ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے اتنا زیادہ پیسہ جو ہے نا صرف اسی بات پر خرچ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ نشے کی حالت میں جو ہے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یعنی پھر ان کے بعد میں بیماریوں پہ ٹریٹمنٹس ہوں گے، وہ سارا اتنا زیادہ پیسہ اس پہ لگا دیں گے، لیکن مین کاز کیا ہے کہ بھائی شراب اپنے آپ میں بہت بری چیز ہے، اس کو ٹوٹلی بند ہونا چاہیے۔ جب وہ بند ہو جائے گی تو اس کے ساتھ جو برائیاں اور کو پھیل رہی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا کہ زنا کی وجہ سے اور بہت سارے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، تو سبحان اللہ یعنی اس چیز کو اس جڑ ہی کو جو ہے وہ ختم کیا گیا اور بڑی ہی سختی کے ساتھ جو ہے وہ ختم کیا ہے کہ اس کی سزا جو ہے بہت سخت بتائی گئی ہے۔ لیکن سخت سزا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام پسند کرتا ہے سخت سزائیں دینا، سخت سزا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہمیں جو ہے بہت ساری چیزوں سے احادیث سے پتہ چل گیا کہ یعنی یہ جلدی جلدی نہیں ہے کہ بس یوں ہی اٹھے اور فوراً جو ہے کسی پر بھی الزام لگایا اور اٹھ کر جو ہے اس پر جو ہے حد جاری کرتی، بہت زیادہ سخت کرائٹیریا ہے گواہیوں کا بھی۔ اور پھر اس میں بھی سبحان اللہ بار بار میں اس بات کو رپیٹ کر رہی ہوں کہ بہتر کیا کہا گیا کہ کسی سے اگر زنا ہو جائے تو اسلام میں بہتر کیا ہے کہ وہ اپنے اس گناہ پر پردہ رکھے، اس کو اس کی تشہیر نہ کرے، اس کو جا کر نہ بتائے، یعنی خود سے اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش نہ کرے۔ بہتر کیا ہے اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرے اور آئندہ اس چیز سے جو ہے وہ باز رہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، الزانی بدکار مرد لا ینکحو نہیں نکاح کرتا الا سوائے زانیتن
زانی عورت کے، او مشرکتن اور یا پھر مشرک عورت کے، والزانیاتو اور بدکار عورت لا نہیں ینکحھا نکاح کرتا اس سے الا مگر زانن زانی مرد او یا مشرکن مشرک مرد، وحرما اور حرام کر دیا گیا ذالک یہ علی المؤمنین مومن لوگوں پر۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو زانی مرد ہے بدکار، وہ کیا کرتا ہے کہ مشرک زانی عورت یا مشرک کے سوا نکاح نہیں کرتا، اور اسی طرح بدکار عورت بھی جو ہے مشرک مرد اور بدکار مرد ہی اس کو اپنے نکاح میں لے کر آتا ہے، اور مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جو ہے وہ حرام کر دیا ہے۔ اب یہاں جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ جو زانی مرد ہے وہ بیسیکلی جب نکاح کرتا ہے تو وہ کس سے کرتا ہے، کس قسم کی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، کس قسم کی چوائس ہوتی ہے، زانی عورت یا پھر مشرکہ عورت۔ اسی طرح زانی عورت بھی جب کسی کے نکاح میں دی جاتی ہے تو وہ یعنی کس قسم کے مرد کے ساتھ نکاح ہوتا ہے اس کا، زانی مرد یا پھر مشرک مرد سے۔ اب یہاں پر جو ہے جو ایک چیز جنرلی بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اگر ہم اس کو یعنی ایز اے اسٹیٹمنٹ لیں کہ یہ کس طرح سے ہے کہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو کہ اس قسم کی فحاشی میں انوالو ہوتے ہیں اور اس طرح کا ان کی عادت ہوتی ہے، تو بیسیکلی ان کو شریف لوگ جو ہے نا وہ پسند نہیں آتے۔ یعنی ایک بدکار اور فحش قسم کے مرد کو ایک شریف عورت جو ہے نا وہ پسند نہیں آتی، ایک نیک عورت جو ہے نا اس کی ٹیسٹ کی نہیں ہوتی، یعنی اس سے اپنی ہی جیسی جو ہے عورت بیسیکلی پسند آتی ہے، کیونکہ وہ خود اسی قسم کا ہوتا ہے، تو اسے کیا ہے کہ اپنی ہی جیسی زانی عورت جو ہے وہ پسند آتی ہے۔ اور زانی کے ساتھ جو ہے نا مشرک عورت کو بھی کہا گیا۔ تو اب یہ مشرک کی بات کیوں کہی؟ کیونکہ جو زانی مرد ہے بیسیکلی تو اس کو زانی عورت پسند آئے گی یا پھر یہ کہ مشرک عورت، تو اس لیے کہ وہ یعنی اس شخص کے نزدیک جو کہ زنا میں انوالو ہے، اس کے نزدیک اپنے دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ جس سے وہ نکاح کر رہا ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، یعنی وہ مشرک عورت سے بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اگر اس سے دین کی پرواہ ہو تو وہ زنا جیسے مکروہ فعل میں بھی جو ہے وہ انوالو نہ ہو، زنا جیسے بڑے کبیرہ گناہ میں بھی جو ہے اپنے آپ کو انوالو نہ کرے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے کہ یعنی ایک تو یہ چیز کہ اس کا ٹیسٹ ہی ایسا ہے کہ اس کو جو ہے نیک اور پاک دامن عورتیں جو ہیں وہ پسند نہیں آتی، اور چونکہ اس کے نزدیک دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو کیا ہے کہ زانی اور مشرکہ عورت سے جو ہے یعنی مشرکہ عورت جو ہے وہ اسی سے وہ نکاح کرتا ہے۔ اور اسی طرح عورت کے بارے میں بھی ہے، اگر عورت جو ہے وہ اسی قسم کی طبیعت کی ہے یعنی فحاشی میں اور بدکاری میں انوالو رہتی ہے تو اسے بھی نیک چلن مرد جو ہے وہ پسند نہیں آتے۔ اور اس کے علاوہ یعنی یہ بات بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ جیسے کہا گیا نا کہ بدکار مرد جو ہے وہ بدکار عورت سے اور مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت جو ہے بدکار مرد اور مشرک مرد کے سوا نکاح میں یعنی اس کے نہیں دی جاتی۔ تو یہ بات بھی ہمیں بہت واضح پتہ چل رہی ہے کہ جب کہیں پر بھی جو ہے یعنی رشتے کی بات ہو تو ایسے میں بہت خیال رکھنا چاہیے، اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جس کے ساتھ رشتہ طے کیا جا رہا ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے تو وہ اچھے کردار کا مالک ہو، نیک چلن ہونا چاہیے، اور جن کے بارے میں یعنی بہت آبویس ہو، بہت واضح طور پر پتہ ہو کہ ان کا چال چلن اچھا نہیں ہے اور بد چلن قسم کے لوگ ہیں، یعنی ان کی بد چلنی بہت جانی پہچانی ہو، تو صرف یہ دیکھ کر کہ اچھا چلو بہت رچ ہیں، چلو کوئی بات نہیں، اگر تھوڑا سا یعنی ان کے کیریکٹر کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، بد چلنی کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، چلو کوئی بات نہیں، اچھا ویسے تو بہت امیر ہیں، تو ایسے میں جو ہے نا یعنی یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ نیکی جو ہے نا اچھا کردار اور نیکی اس کو پرائورٹی دینی چاہیے، کیونکہ ہوتا ہے نا سم ٹائمز یعنی کیا ہوتا ہے
کہ لڑکی بہت اچھی ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے، اور اچھا رشتہ آ گیا کسی لڑکے کا، اب وہ جناب بہت رچ لڑکا ہے، لیکن پتا ہے کہ وہ جگہ جگہ منہ ماری کرتا پھرتا ہے، اس لڑکے کے بارے میں بہت اچھے سے پتا ہے کہ وہ یعنی اسی طرح سے جو ہے نا کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ ہوتا ہے. تو پھر بھی اچھا لوگ کیا کرتے ہیں کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں، دولت کی تو خوب ریل پیل ہے، اور یہ کہ بعد میں ہو جائے گا ٹھیک، یعنی جب شادی ہو جائے گی تو لڑکا خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ خود ہی ٹھیک ہونے والی باتیں نہیں ہوتی، یہ مزاج ہوتے ہیں، اور جس کے مزاج میں حرام شامل ہو جائے تو بیسیکلی اس کو حلال میں مزہ نہیں رہتا. ایک بار حرام کی انسان کو لت پڑ جائے، حرام کا ٹیسٹ آ جائے، تو بہت کم ہوتا ہے کہ انسان پھر جائز کو انجوائے کرے. تو یہ چیز بھی یعنی بیسیکلی لیسن ہمیں یہاں پر مل رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس آیت سے، کہ جب بھی کہیں پر بچے اور بچیوں کی رشتے کی بات ہو تو نیک چلنی اور اچھا کردار جو ہے نا اس کو بہت بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے. اور ایک یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یعنی یہ کہا گیا کہ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ بات جو ہے مومنوں کے لیے حرام کر دی گئی ہے. اب اس کے بھی دو میننگز ہیں. ایک تو یہی کہ مومنوں کے لیے یعنی جو زنا کا فعل ہے اس کو حرام کر دیا گیا ہے. اور سیکنڈ چونکہ یہاں پر نکاح کی بھی بات ہے تو سیکنڈ یہ بھی ہے کہ مومن کے لیے یعنی یہ بات منع ہے کہ وہ زانی سے یا مشرک سے نکاح کرے. یعنی مومن جو ہے وہ اس بات کی یعنی اس پر ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اچھے سے دیکھے کہ جس سے وہ نکاح کرنے لگا ہے اس کا چال چلن کیسا ہے. اور ایک اور بھی ہمیں اس میں واقعہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے ایک عورت کے بارے میں جو ہے واقعہ ہے کہ اس نے بھی آ کر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرار کیا کہ میں نے جو ہے وہ زنا کیا، تو آپ مجھے پاک کر دیجئے، یعنی مجھ پر حد جاری کر دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو واپس کر دیا، اور جب دوسرا دن ہوا تو وہ پھر آپ کے پاس آ گئی. تو پھر اس نے بتایا کہ اللہ کی قسم میں حاملہ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسے کرو کہ جب تک تم بچے کو یعنی پہلے بچے کو جنم دے لو تو پھر اس کے بعد آنا. اب کیا تھا کہ جب اس نے بچے کو یعنی ڈلیوری ہو گئی تو پھر اس کے بعد وہ بچے کو لے کر آئی اور کہا کہ اب تو بچہ پیدا ہو گیا تو اب مجھ پر حد جاری کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ جاؤ بچے کو دودھ پلاؤ حتیٰ کہ تم اس کا دودھ چھڑا دو. اب وہ چلی گئی اور پھر جب بچے کو اس نے دودھ چھڑا دیا تو پھر لے کر آئی تو اس کے ہاتھ میں بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، اور کہنے لگی کہ اب یہ بچہ جو ہے اس نے دودھ چھوڑ دیا ہے اور اب یہ کھانا کھاتا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بچہ ایک مسلمان کے حوالے کیا، اور پھر اس کو جو ہے وہ یعنی اس پر جو ہے حد جو ہے وہ رجم کی حد جو ہے وہ جاری کی گئی. یعنی اس حدیث سے بھی ہمیں جو بات پتہ چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ یعنی پوری پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ وہ عورت جو ہے یعنی آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ اچھا ابھی اس وقت شاید اس کو فوراً لگ رہا ہے کہ اچھا یعنی ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز آپ تھوڑا آپ میں جوش آیا ہوتا ہے کہ نہیں اچھا میں نے یہ گناہ کر لیا مجھے اب یہ سزا ملنی چاہیے، تو کچھ عرصے کے بعد پھر آپ تھوڑا ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا نہیں اگر میں سزا سے بچ رہا ہوں تو کیا حرج ہے کہ میں اپنے آپ کو بچائے رکھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یعنی اس کو روکا کہ اچھا اگر تم پریگننٹ ہو تو چلی جاؤ بچے کو جنم دینا تو پھر آنا، یعنی آپ کو لگ رہا ہو کہ وہ ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ بچے کو بچہ پیدا ہوگا تو بچے کو دیکھے گی تو ہو سکتا ہے کہ پھر اپنی بیسیکلی اس کو لگے کہ اچھا نہیں مجھے بچے کے لیے سزا سے اپنے آپ کو بچا لوں. تو یعنی نظر ہمیں جو بات آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو حدیں بتائی گئی ہیں اور ان کو جاری بھی کیا گیا تو یہ ایسے نہیں تھیں کہ بس یوں ہی پکڑ پکڑ کے لوگوں کو جو ہے نا ان پر حدیں جاری کی گئی ہیں. اور پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص نے جو ہے اسی طرح اس نے بھی اعتراف کیا، اور اعتراف کرنے پر جو اس پر حد جاری کی گئی تو اس کے بعد جب اس پر رجم کیا جا رہا تھا تو کسی نے اس کے بارے میں کچھ ایسی ویسی بات کی نا، تو آص صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سنا تو آص نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینہ والوں پر بانٹ دی جائے تو وہ کافی ہو.
یعنی سبحان اللہ کہ ٹھیک ہے اس سے جرم ہوا، اب اس کی سزا مل گئی، اس نے توبہ کر لی، تو اب کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ اب اس کے بارے میں کوئی اس قسم کی بات کرے. یعنی اس کی توبہ اس قدر بہترین توبہ تھی کہ اگر پورے مدینہ والوں پر بھی بانٹ دی جائے تو کیا ہے کہ وہ کافی ہو جائے. اور اب یہاں تک تو تھا کہ یعنی جو ہم نے پڑھا وہ کیا ہے کہ ایک کموارہ مرد اور عورت اگر زنا کرتے ہیں تو ان کی سزا کیا ہے، 100 کوڑے مارے جائیں گے. اور اگر جو ہے شادی شدہ مرد اور عورت ہے تو اس کے لیے کیا ہے، رجم کی سزا ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جب نکاح ہو تو کس قسم کی چیزوں کو جو ہے وہ پریفر کیا جائے، کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ رشتے جو ہے وہ بیسیکلی جوڑنے چاہیے. اور اب جو ہے نیکسٹ آیا جو ہے وہ اس کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی کسی پر الزام لگا دیتا ہے، زنا کا کوئی الزام لگا دیتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے یعنی کیا بیسیکلی ہوگا نا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ جو یرمون الزام لگائیں المحصناتی پاک دامن عورتوں پر، یعنی پاک دامن عورتوں پر اگر کوئی بہتان لگا دیتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا، ثم پھر لم نہیں یأتو وہ لائیں باربعتی 4 شہداء گواہ. یعنی انہوں نے پاک دامن عورتوں پر الزام لگایا اور وہ 4 گواہ نہیں لا سکے. تو اب ہوگا کیا، یعنی جیسے وہی بات ہے کہ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ اگر کوئی جو ہے کسی کو کہتا ہے کہ اچھا یہ مرد اور عورت جو ہے وہ زنا میں انوالو ہیں، تو ایسے میں اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اس کے پاس 4 گواہیاں ہونی چاہیے، 4 گواہیاں ہونی چاہیے، اور چاروں گواہ جو ہیں ان کی سیم سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، اور چاروں گواہوں نے اپنی آنکھوں سے اس فعل کو ہوتے ہوئے دیکھا ہو. اور اگر ایسا نہیں ہوتا، ایسا کرنے میں ناکام ہو گیا، اس نے الزام تو لگا دیا، اب 4 گواہ اس کے پورے نہیں ہیں، یا پھر یہ کہ چاروں میں سے 3 نے تو دیکھا اور ایک نے نہیں دیکھا، تو پھر کیا ہوگا، اب جنہوں نے الزام لگایا ایون دو کہ اگر وہ اپنے الزام لگانے میں سچا بھی ہے، کیونکہ وہ اس کو ثابت نہیں کر سکا، تو پھر کیا ہوگا، فجلدوہم، تو مارو ان کو. یعنی جنہوں نے الزام لگایا تھا اب ان کو مارو، کتنا، 80 کوڑے، جلدتن یعنی 80 کوڑے مارے جائیں گے، ولا اور نہ تقبلو تم قبول کرو، لہم ان کی، شہادتن شہادت، ابدن کبھی بھی. اب کیا ہوگا کہ یعنی انہوں نے الزام لگایا اور اس کے بعد گواہیوں کے ذریعے اپنی بات کو وہ ثابت نہیں کر سکے، تو اب جنہوں نے الزام تراشی کی، بہتان لگایا، اب ان پر جو ہے وہ 80 کوڑے جو ہیں، 80 درے جو ہیں وہ مارے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نیکسٹ ٹائم کے لیے گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی. یعنی سبحان اللہ، ان کو یعنی کسی بھی معاملے میں اب ان کی کبھی بھی کوئی گواہی جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی، یعنی وہ گواہی دے ہی نہیں سکتے. اور تیسری چیز کیا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ کیا ہیں، بد کردار ہیں. اب یہاں پر بھی ہمیں جو پتہ چل رہا ہے، یہ جو حکم دیا گیا یہ بیسیکلی حد قذف ہے، کہ اگر کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے اور وہ اپنے اس کو پورا نہیں کر پاتا تو اس پر جو ہے 80 کوڑے جو ہیں اسی پر جو ہے نا وہ اسی پر حد جو ہے وہ جاری ہو جائے گی. تو اس کا بھی مقصد کیا ہے کہ یعنی یہ لوگوں کے لیے بہت کامن اور بہت عام سی بات نہ بن جائے کہ اچھا جس کا دل چاہا، ذرا سا کسی لڑکے لڑکی کو اکٹھا دیکھا تو اٹھے اور الزام لگا دیا. نہیں، بلکہ کیا ہے کہ وہ شخص جو ہے نا 100 بار 1000 بار سوچے گا، 100 بار 1000 بار اپنا منہ کھولنے سے پہلے سوچے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر وہ 4 گواہ پورے نہ کر سکا تو الٹا اسی کو 80 کوڑے جو ہے نا وہ ملیں گے. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اسلام جو ہے برائی کو بھی بہت برا جانتا ہے، برائی کو روکنے کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے بھی جو ہے پورا پورا سدباب کیا جاتا ہے، پورے اسباب جو بتائے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیں پر کچھ تھوڑی بہت برائی اگر ہو بھی رہی ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ برائی کا چرچا نہ کیا جائے. اگر کسی نے کچھ برا ہوتے دیکھ بھی لیا
تو بہتر کیا ہے کہ خاموشی اختیار کرو، خام خواہ میں جو ہے اس برائی کا چرچا نہیں کرتے پھرو۔ اور یعنی بیسیکلی ہمیں آپشنز کیا نظر آتی ہیں کہ اگر برائی دیکھی ہے تو خاموش رہو، یعنی خام خواہ میں اس کو جو ہے نا پھیلانے کی، اس کا چرچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کو دیکھ بھی لیا تو کیا ہے کہ اس کا چرچا نہیں کرو، اور اگر جو ہے یعنی لگ رہا ہے کہ نہیں یہ بتانا ضروری ہے، بتانا ہی ہے، تو پھر بھی عام لوگوں میں جا کر نہیں بتاؤ کہ اچھا میں نے فلاں کو دیکھا، میرے ساتھ اور لوگ بھی تھے انہوں نے بھی ان کو اس طرح اس حالت میں دیکھا۔ نہیں، عام لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ جا کے اتھارٹیز کو جا کے بتایا جائے، جو جج ہے، جو قاضی ہے، جو اتھارٹیز ہیں، ڈائریکٹ ان کے پاس جا کر بتایا جائے، عام لوگوں میں اس چیز کی تشہیر جو ہے وہ نہ کی جائے۔ اور یہ کہ یعنی وہی بات ہے کہ اگر 4 عینی شاہد ہیں تو ہی وہ معاملے کو عدالت تک لے کر جائے، اور اگر نہیں ہے تو ایون کہ ایسا ہوا بھی ہے کچھ تو پھر بھی وہ خاموش رہے، اور اگر خاموش نہیں رہے گا، گواہیاں بھی پوری نہیں ہوں گی، تو پھر کیا ہوگا کہ اسی پر جو ہے وہ حد جو ہے وہ جاری ہو جائے گی۔ اور نہ صرف یہ کہ حد جاری ہوگی، بلکہ کیا ہے کہ اس کی شہادت بھی آئندہ کے لیے قبول نہیں ہوگی، اور یہ کہ بد کرداری کا بھی لیبل جو ہے اس پر جو ہے وہ لگ جائے گا۔ تو اس سے بھی ہمیں یعنی بہت بہت امپورٹنٹ لیسن پتہ چل رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ یعنی ہم بھی یعنی بڑا عام سا لیا جاتا ہے، بہت ہلکا اس چیز کو لیا جاتا ہے کہ اچھا کہیں پر بھی کسی ینگ کپل کو دیکھ لیا، کسی کو ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ لیا تو طرح طرح کی باتیں، ادھر بیٹھ کے باتیں ادھر بیٹھ کے باتیں کرنی اور بتانی، اور یہ کہ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بیسیکلی انتہائی ناپسندیدہ ہیں، انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ اس میں جو ہے نا بہت اوائڈ کیا جائے کہ کسی کے متعلق جو ہے انسان منہ کھولے، یہ بہت یعنی برا اس چیز کو سمجھا گیا کہ یعنی سپوز اگر کہیں پر اس نے کچھ دیکھا بھی ہے پھر بھی اسے کیا کہا گیا کہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ اور پھر آگے ایک ایکسیپشن دی جا رہی ہے، اللہ سوائے الذین، ان لوگوں کے جو تابو توبہ کر لیں، من بعد بعد ذالک اس کے، واصلحوا اور اصلاح کر لیں، فإن اللہ تو بے شک اللہ غفور بخشنے والا، رحیم رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہ پاک دامن عورتوں پر الزام لگایا اور پھر اس کے بعد 4 گواہیاں جو ہے وہ نہیں لا سکے، تو ان کو جو ہے کوڑے ملیں گے، 80 درے جو ہیں 80 درے جو ہیں ان پر مارے جائیں گے۔ لیکن اگر وہ توبہ کر لیں، لیکن اگر وہ ریئلائز کر لیں کہ وہ ہم نے غلط کیا، توبہ کر لیں، تو ایسے میں یعنی 2 چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ ان کو یہ جو دنیاوی سزا ہے وہ بھی نہیں دی جائے گی، اور دوسرا یہ کہ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، دنیاوی سزا تو پھر بھی ان کو ملے گی، لیکن کیا ہوگا کہ جو ان کی شہادت ہے نیکسٹ ٹائم کے لیے کسی بھی معاملے میں ان کی قابل قبول ہوگی، اور پھر جو ان پر فاسقون کا، بد کردار ہونے کا جو لیبل لگا ہے وہ بھی جو ہے وہ اتار لیا جائے گا۔ اور یہ کہ اصلحو یعنی اس کے بعد آئندہ جو ہے اس قسم کی باتوں سے وہ باز رہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، غفور رحیم ہے۔ اور پھر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ جو، اب یہ تو بات تھی، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پاک دامن عورتوں پر جو الزام تراشی ہے، بہتان لگانا ہے بدکاری کا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ اور یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے نا یعنی کتنی آسانی سے ادھر ادھر کی یعنی سکینڈلز ہوتے ہیں لوگوں کے، اور ان کو ہم بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اچھا اس کے ساتھ فلاں کا، اس کے ساتھ فلاں کا، اس کے ساتھ، اچھا اس کے ساتھ اس کا افیئر، اس کے ساتھ اس کا افیئر۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بہت ہی بیکار قسم کی ہیں، ان باتوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہر بندے کی اپنی جو ہے نا وہ لائف ہوتی ہے، اس پہ چھوڑ دینا چاہیے، یعنی دوسروں کا بیسیکلی یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ یوں ہی لوگوں کی زندگیوں میں جا کے انٹرفیئر کریں، اور خام خواہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر اتنے بڑے بڑے سکینڈلز اور افیئرز جو ہے نا وہ بنا لیں، اور پھر یا یہ کہ بنے بنائے سکینڈلز اور افیئرز کو جو ہے نا خام خواہ میں جگہ جگہ گیدرنگز میں بیٹھ کر جو ہے وہ ڈسکس کرنا شروع کر دیں۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا بیکار سی ہیں، ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اسلام جو ہے ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا کہ بے حیائی کی باتوں کا چرچا ہو، بے حیائی کی باتیں جو ہیں ان کی تشہیر کی جائے، جگہ جگہ بیٹھ کر جو ہے ان کو ڈسکس کیا جائے۔
اور اب ایک اور جو ہے سچویشن اس کو بتایا جا رہا ہے کہ والذین، وہ لوگ جو یرمونا تہمت لگائیں ازواجہم اپنی بیویوں پر. یعنی پہلے جو ہم نے پڑھی تہمت کیا تھی کہ کوئی بھی پاک دامن عورت ہے اس پر تہمت لگا دی. اور ایون کہ یعنی یہاں پر تو پاک دامن کی بات ہے نا، ایون کہ عورت یا مرد یہ دونوں ہو سکتے ہیں، یہاں پر جسٹ عورت کی بات ہے، عورت یا مرد کوئی بھی، خواہ وہ اس کام میں زنا میں انوالو بھی تھا، پھر بھی جو ہے اس چیز کا چرچا نہیں ہونا چاہیے. اور اب یہاں پر جو ہے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو زنا میں انوالو دیکھتا ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو زنا میں انوالو دیکھتا ہے تو پھر کیا ہو، یعنی پھر اس کا حل کیا ہو. تو والذین، وہ لوگ جو یرمونا تہمت لگائیں ازواجہم اپنی بیویوں پر، ولم، اور نہ یکن ہوں لہم ان کے لیے شہداء گواہ، ان کے لیے گواہ نہ ہوں، الا سوائے انفسہم ان کی اپنی جانوں کے. یعنی انہوں نے اپنی بیویوں کو جو ہے بدکاری میں انوالو دیکھا اور ان پر وہ تہمت لگا رہے ہیں، تو کیا ہے کہ گواہوں میں کیا ہے کہ صرف وہ خود ہی ہیں، وٹنس انہوں نے صرف خود ہی کیا ہے، کوئی اور نہیں ہے. تو پھر ایسے میں کیا ہوگا، فشہادتو، پس شہادت، احدہم، ان کے ایک کی، اربعو، 4 شہادات، گواہیاں ہیں، باللہ، اللہ کی قسم کے ساتھ، انہو، کہ بے شک وہ، الصادقین، لمن الصادقین، کہ وہ سچوں میں سے ہے. اب یہ جو ہے یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اس قسم کے کاموں میں انوالو پاتا ہے تو، اور اس کے صرف اسی نے اس کو وٹنس کیا ہے، 4 گواہ بھی نہیں ہیں، تو اب کیا ہو. تو ایسے میں جو ہے جیسے اس میں جو ہے نا ایک واقعہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص جو ہے آئی تھنک ہلال بن امیہ جو ہے نا، ان کے بارے میں بیسیکلی آتا ہے. ہلال بن امیہ جو ہے نا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے جو ہے اپنی بیوی کو کسی شخص کے ساتھ دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ 4 گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پشت پر حد قذف پڑے گی. یعنی یا تو 4 گواہ پورے کرو جو تم بات کر رہے ہو، نہیں تو کیا ہوگا کہ 80 کوڑے یعنی حد قذف جو ہے تم پر جاری کر دی جائے گی. تو ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھے تو کیا وہ گواہ ڈھونڈتا پھرے؟ یعنی یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ آپ اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ رہے ہیں تو آپ اس ٹائم پہ گواہ تو نہیں اور اکٹھے کریں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے. ان کی بات سن کر، ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں یہی فرماتے رہے کہ گواہ لاؤ ورنہ حد پڑے گی، گواہ لاؤ ورنہ حد پڑے گی. تو اس پر جو ہے ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، میں سچا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ضرور میرے متعلق کوئی ایسا حکم نازل کریں گے جس سے میری پشت کو سزا سے بچا لیں گے، یعنی حد قذف سے جو ہے بچا لیں گے. تو اس کے بعد کیا تھا کہ جبریل علیہ السلام جو ہے نا، یہ والی آیت جو بھی ہم نے پڑھی ہے، یہ آیتیں لے کر جو ہے وہ نازل ہوئے. اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جو ہلال رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیوی تھی ان کو بلایا، اور بیسیکلی لیان جو ہے نا پھر ہوتا ہے کہ جب شوہر جو ہے اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے اور گواہ نہیں ہے تو پھر ان کے درمیان میں جو ہے وہ لیان کے ذریعے سے جو ہے فیصلہ ہوتا ہے. لیان کیا، لعنت سے ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی لیان کرایا گیا کہ 4 بار جو ہے شوہر گواہی دیتا ہے کہ میں سچا ہوں اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. یعنی میں نے جو بات کی ہے اپنی بیوی کے متعلق، میں اس بات میں جھوٹا ہوں. یہ گواہی جو ہے وہ 4 بار خود ہی دیتا ہے، اور 5ویں بار کیا کہتا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. اور obviously یعنی اگر شوہر گواہی دے رہا ہے اس طرح سے 4 بار، تو اب عورت جو ہے وہ ڈیفینیٹلی مجرم ہے. لیکن اگر وہ چاہے کہ میں اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لوں تو وہ بھی یعنی گواہی دے سکتی ہے، یا اگر وہ اس نے ایسا نہیں بھی کیا تو وہ اپنے ہسبینڈ کے اگینسٹ جو ہے 4 گواہیاں دے گی کہ وہ سچی ہے، اور یہ کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو. تو اب یہاں پر بھی
حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی میں بھی جو ہے نا لیان کرایا گیا، اور دونوں طرف سے جو ہیں وہ 4 اور اس کے بعد 5ویں گواہی کرائی گئی۔ اور جب جو ہے یہ لیان ہو رہا تھا، گواہیاں ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسلسل یعنی یہی کہی جا رہے تھے کہ دیکھو تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، اور جو جھوٹا ہے وہ توبہ کرتا ہے، اور یعنی دیکھو کہ جو جھوٹا ہے وہ توبہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اب حضرت ہلال نے جو ہے گواہیاں دے دیں، اور اس کے بعد ان کی بیوی جو تھی وہ بھی کھڑی ہو گئی، اس نے بھی 4 گواہیاں دے دیں۔ جب 5ویں کا وقت آیا تو لوگوں نے اسے ٹھہرایا اور سمجھایا کہ یہ 5ویں گواہی تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گی۔ تو اس پر جو ہے نا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر وہ عورت ذرا سا جھجکی اور رکی، اور ہم سمجھے کہ وہ اقرار کر لے گی، مگر وہ کہنے لگی کہ میں اپنی قوم کو تمام عمر کے لیے رسوا نہیں کر سکتی۔ پھر اس نے 5ویں گواہی بھی دے دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھتے رہو، اگر اس عورت کا بچہ کالی آنکھوں اور موٹے سرین اور موٹی پنڈلیوں والا پیدا ہوا تو وہ شریک بن سحمہ کا نطفہ ہے، یعنی وہ شخص جس کے ساتھ اس نے زنا کیا پھر وہ اسی کا نطفہ ہے۔ تو بعد میں کیا ہوا کہ اس عورت کے ہاں اسی صورت کا بچہ پیدا ہوا، یعنی تو بیسیکلی یعنی کیا تھا کہ لیان کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے یعنی گواہیاں، مرد بھی 4 گواہیاں دیتا ہے اور عورت بھی 4 گواہیاں جو ہے وہ دیتی ہے۔ اور جیسے کہ یہاں پر اگر ہم آگے پڑھیں کہ 4 بار جو ہے یعنی شوہر یہ گواہی دے گا کہ وہ سچوں میں سے ہے، والخامسۃ، اور 5ویں بار انا، یہ کہ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو علیہ اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے تو اس پر کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ وَيَدْرَؤُ، اور ٹال سکتی ہے، عنہا اس عورت سے، العذاب سزا کو، ان یہ کہ یعنی یہ بات عورت سے سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ بھی کیا کرے، ان تشہدا، کہ وہ گواہی دے، 4 شہادات، گواہیاں، باللہ اللہ کے نام کی، وہ بھی اگر 4 گواہیاں دے دے تو اس پہ سے سزا جو ہے وہ ہٹ جائے گی۔ اور سزا اس کے بعد کیا یعنی گواہی کیا دے گی کہ انہ لمن الکاذبین، کہ بے شک وہ جو مرد ہے وہ کیا ہے، جھوٹوں میں سے ہے۔ اور 5ویں بار وہ کیا گواہی دے گی، والخامسۃ، اور 5ویں بار انا یہ کہ غضب اللہ، غضب ہو اللہ کا، علیہ اس عورت پر، ان اگر کانا وہ مرد ہو، من الصادقین سچوں میں سے، اگر وہ مرد جو ہے سچوں میں سے ہے تو اس عورت پر کیا ہو، اللہ کا غضب ہو۔ تو بیسیکلی یعنی میاں بیوی کے بیچ میں اگر اس طرح کی سچویشن ہے تو لیان کے ذریعے سے جو ان کا فیصلہ ہوگا۔ اور اگر جیسے سپوز مرد جو ہے وہ الزام لگاتا ہے اور وہ گواہی دیتا ہے، اور اس کے اس طرح سے یعنی گواہیاں دینے کے بعد، قسم اٹھانے کے بعد جو ہے عورت اقرار کر لیتی ہے تو معاملہ ویسے ہی سالو ہو جائے گا۔ لیکن اگر عورت بھی آگے سے گواہیاں دے دے تو پھر ان میں لیان ہو جاتا ہے، اور کیا ہوگا کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ یعنی طلاق وغیرہ میں تو خلا میں ایک وہ رہتی ہے نا کہ دوبارہ آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، لیکن لیان کی صورت میں کیا ہے کہ دوبارہ کبھی بھی جو ہے وہ یعنی میاں بیوی جو ہے وہ پھر نہیں ہو سکتے، ان کا دوبارہ جو ہے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی ہے کہ یعنی اس میں لیان کے بعد جو ہے طلاق دینے کی تو ضرورت نہیں ہے، اور از خود جو ہے یعنی وہ دونوں سیپریٹ ہو جائیں گے۔ اور لیان کے بعد جو ہے جیسے کہ عام طلاق میں تو کیا ہوتا ہے کہ جو مرد ہے اس پر نان نفقہ جو ہے ہوتا ہے کہ اگر عورت جو ہے پریگننٹ ہے اور اس کے بعد بچہ ڈیلیور ہوا، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو سٹل ابھی طلاق کے باوجود جو ہے مرد جو ہے رسپانسیبل ہوتا ہے عورت کو نان نفقہ دینے کا اور بچے کا نان نفقہ۔ تو لیان کی صورت میں جو ہے وہ کوئی ایسا اس پر جو ہے وہ خرچہ جو ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہوگی، اور یہ کہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ بھی ماں کی طرف منسوب ہوگا، ایون دو کہ وہ اس شخص کا ہی کیوں نہ ہو تو وہ اس کی طرف منسوب نہیں ہوگا، وہ بچہ جو ہے عورت ہی کی طرف منسوب ہو، کیونکہ وہ شخص تو بیسیکلی ماننے سے انکار کر رہا ہے نا، وہ تو اس چیز کو مان ہی نہیں رہا کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ اور جب وہ بچے کو ماننے سے انکار کر رہا ہے تو بچہ اس کی طرف منسوب بھی نہیں ہوگا، بچہ ماں کی طرف منسوب ہوگا، اور بچہ جو ہے وہ باپ کا وارث بھی نہیں ہوگا، بچہ جو ہے صرف ماں کا جو ہے وہ وارث ہوگا۔ اور
اب یہ بھی دیکھیں کہ یہ بھی بڑا کمپلیکیٹڈ سی چیز تھی جس پہ یعنی ایک مسئلہ تھا کہ بھی ایسی صورت میں کیا ہو. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، وَأَنَّ، اور یہ کہ اللہ تواب حکیم، توبہ قبول کرنے والا اور حکیم ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اگر تم پر یہ فضل نہ ہوتا اور رحمت نہ ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ توبہ قبول کرنے والا اور حکیم ہے. یعنی نہ ہوتا مین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قانون دے دیے جس سے کیا ہے کہ بہت ساری جو پیچیدگیاں، جو کمپلیکیشنز تھیں، ان سے انسان بچ گیا. یعنی اب یہ بھی چیز دیکھیں کہ اگر ایک شخص جو اپنی بیوی کو اس طرح سے دیکھتا ہے تو اب وہ یعنی اس کے پاس گواہ بھی نہیں ہے. اگر وہ خاموشی اختیار کرتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ حد قذف سے، یعنی اس کے پاس گواہ نہیں ہے، obviously منہ کھولے گا تو اسی پر جو ہے 80 کوڑے پڑیں گے. تو اگر وہ خاموشی اختیار کرتا ہے تو یہ خاموشی بھی اس کے لیے بہت مشکل ہے. یعنی یہ اس چیز کو برداشت کرنا کہ کوئی بیوی جو ہے اس کے اپنے شوہر کے سامنے ہی اس قسم کی چیزوں میں انوالو ہو، تو یہ بات بھی جو ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ کیسے ساری زندگی اس چیز کو برداشت کرے. اور پھر یہ کہ اگر غصے میں آ کر بیوی کو قتل کر دیتا ہے تو بدلے میں اس کو بھی قصاص کے اس کے ذریعے، یعنی اس کو بھی جان کے بدلے جان ہے، چونکہ قتل کے بدلے قتل، تو اس کو خود بھی جو اپنی جان دینی پڑے گی. اور اگر یہ کہ طلاق دیتا ہے تو طلاق دینے کی صورت میں کیا ہوگا کہ نان نفقے کی ذمہ داری ہوگی، اور اسے جو ہے جو سارا کچھ اس نے اپنی بیوی کو جو کچھ بھی تحفتاً اور مہر کے طور پر دیا، کچھ بھی وہ واپس نہیں دے سکتا. یعنی فائنینشلی بھی اس کو لاس ہوگا. یعنی ایک تو بیوی زانی ہے، اوپر سے اگر وہ طلاق دے دے تو فائنینشلی بھی اس کو جو ہے لاس ہوگا. اور یہ کہ اور دوسرا پھر سب سے بڑی بات کہ جو بچہ اگر جو ہے اس کا نہیں ہے تو ناجائز بچہ اس کے گلے میں پڑے گا، اس کا جو کہ اس کا بعد میں وارث بھی ہوگا. تو یعنی بیسیکلی ایک چیز کو اگر آپ وہیں پر چھوڑتے ہیں تو اس سے اور بہت ساری پیچیدگیاں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں. تو سبحان اللہ، یعنی ایک بہترین جو ہے سولوشن دے دیا گیا کہ پھر جو ہے عورت اور مرد جو ہے نا دونوں گواہیاں دیں گے، اور گواہیوں کے ذریعے سے جو ہے ان کے بیچ میں جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا. اور ایک اور چیز بھی کہ جیسے کہ یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلا تھا نا کہ بھئی جو زانی ہے وہ زانی ہی سے نکاح کرتا ہے، اور مومن جو ہے اس کو یعنی جب بھی نکاح کی بات ہو تو وہ یہ دیکھے کہ جن سے نکاح کرنے جا رہا ہے کہ وہ مشرک نہ ہو اور زانی نہ ہو. یعنی اچھا کردار جو ہے، نیک چلن جو ہے نا وہ لوگ ہونے چاہیے. تو اس میں بھی جیسے ایک ہمیں واقعہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مرثد بن ابی مرثد جو ہیں یہ ایک شخص تھا جو کہ کیا کرتا تھا کہ مکہ سے جو لوگ قید میں تھے، یعنی مکہ میں کیا تھا کہ جو لوگ مسلمان ہو جاتے تو ان کے گھر والے ان کو قید کر لیتے کہ کہیں یہ لوگ جو ہیں وہ ہجرت کر کے مدینہ نہ چلے جائیں تو یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو وہاں پر کچھ لوگ تو ہجرت کر کے آ جاتے تھے، لیکن کچھ لوگ وہاں پر پکڑے جاتے تھے، لوگ ان کو قید کر لیتے تھے. تو یہ مرثد بن ابی مرثد جو ہیں یہ کیا کرتے تھے، مکہ سے جو ہے نا جو اس طرح سے قید لوگ ہوتے تھے ان کو یہ وہاں سے نکال کر لے کر آتے تھے. تو اب یہ جب مکہ میں ہوتے تھے، جب تک مسلمان نہیں تھے، اس سے پہلے کیا تھا کہ ایک فاحشہ عورت تھی جس کا نام اناق تھا. تو اس کے ساتھ اس کی جو ہے نا بہت زیادہ دوستی تھی. تو اب یہ مرثد بھی جو ہیں یہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. تو اس کے بعد کیا تھا کہ اسی طرح ایک قیدی کو چھڑانے کے لیے یہ مکہ واپس گئے. تو رات کے ٹائم میں جب جا رہے تھے تو رات میں جو ہے نا وہ جو عورت اناق تھی اس نے جو ہے نا مرثد کو دیکھ لیا. اور جب انہوں نے اس عورت نے اس کو دیکھ لیا تو اور پہچان بھی لیا تو اس نے پوچھا کہ مرثد؟ تو میں نے کہا کہ ہاں میں مرثد ہوں. تو وہ کہنے لگی خوش آمدید، آؤ ہمارے ہاں یہ رات گزارو. تو اس پر وہ کہنے لگے کہ اناق، اللہ نے زنا حرام کر دیا. تو اس پر جو ہے نا وہ بول اٹھی کہ اے خیمے والو، یہ شخص تمہارا قیدی اٹھا کے لے جاتا ہے. تو یعنی یہ بات سن کر وہ جو فاحشہ عورت تھی کہ یہ تو میری بات نہیں مان رہا، تو اس نے جو ہے شور ڈال دیا کہ یہ شخص ہے جو کہ تمہارے قیدی جو اٹھا کر لے جاتا ہے. تو خیر وہ جو ہے بھاگ گئے اور بھاگ کر جو ہے وہ مدینہ واپس آ گئے. لیکن یہ تھا کہ ان کے دل میں اس عورت کے لیے تھوڑے نرم جذبات تھے. تو آ کر جو ہے انہوں نے مرثد جو ہے انہوں نے آ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں ان ناک سے نکاح کر لوں، کیونکہ زنا تو ظاہر سی بات ہے حرام ہے، کیا میں ان ناک سے نکاح کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. حتیٰ کہ
یہ آیت نازل ہو گئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اس عورت سے نکاح نہ کرو۔ لیکن یہ بھی ہے، جیسے فار ایگزامپل ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ رشتے وغیرہ نہیں کرنے چاہیے، تو اگر یہ ہو کہ کوئی شخص جو ہے ماضی میں اس کا کردار اچھا نہ ہو، لیکن بعد میں اس نے اپنی اصلاح کر لی ہو، توبہ کر لی ہو، اور اب اس کی نیک چلنی جو ہے نا اسٹیبلش ہو چکی ہے، یعنی بہت اچھے سے پتہ چل چکا ہے کہ کبھی ماضی میں اس کا تھوڑا بہت اس طرح سے تھا، لیکن اب جو ہے یہ توبہ طائب کر چکا ہے اور اب یہ بہت عرصے سے ایک اچھی نیک زندگی گزار رہا ہے، تو ایسے میں کیا ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو توبہ کر لے تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جو توبہ کر لے وہ شخص ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو یہاں پر جو ہے ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں پتہ چلیں، اور بہت سارے جو ہے جسے کہہ لیں کہ مسکنسیپشنز تھیں ان چیزوں کے بارے میں کہ اچھا یہ سزائیں ہیں بہت سخت ہیں اور شاید بس آسانی سے یوں ہی ہر ایک کو اٹھا کے دی جا سکتی ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ بہت ساری کنڈیشنز، بہت ساری شرائط اور بہت کچھ ہمیں جو ہے پتہ چلتا ہے، اور یعنی یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسلام اس کوشش میں نہیں ہے کہ اچھا کوئی مجرم ملے تو اس کو فٹافٹ جو ہے سزا دی جائے، بلکہ جو ہم نے احادیث پڑھی ہیں، جو بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یعنی ہر ممکن کوشش ہے کہ مجرم جو سزا سے بچ جائے، مجرم کے جرم پر پردہ پڑا رہے، کوئی اس کے جو ہے جرم کو جو ہے نا یوں ہی ایکسپوز کرنے کی کوشش نہ کرے۔ بہتر کیا کہا گیا کہ خاموشی اختیار کرو، اگر نہیں بات کو ثابت کر سکے تو 80 کوڑے تمہیں لگیں گے۔ اور پھر یہ کہ یہ بھی کہا گیا کہ مجرم جو ہے اپنا جرم کسی کو نہ بتائے، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے، معاشرے کے لوگ بھی اس کے جرم پر پردہ ڈالیں اور کسی کو بیان نہ کریں، اور قاضی بھی یعنی قاضی کے پاس بھی اگر وہ آئے تو بھی وہ مجرم کو سمجھائے اور توبہ استغفار کی تلقین کر کے اس کو واپس کر دے۔ لیکن اگر کوئی زیادہ انسسٹ کر رہا ہے، یعنی جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ حدیث میں جیسے وہ خاتون تھی کہ پہلے آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا کہ اچھا بچہ جب ڈیلیور ہو جائے گا تو پھر آنا، یعنی ایک دن تو ویسے ہی واپس کر دیا کہ ایک دن اس نے آ کے اقرار کیا تو آپ نے اس کو واپس بھیج دیا، دوسرے دن وہ پھر آئی اور قسم کھا کے کہا کہ میں حاملہ ہوں، میں پریگننٹ ہوں، پھر آپ نے کہا اچھا جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو پھر آنا، پھر بچہ پیدا ہو گیا، آئی تو آپ نے کہا کہ جاؤ جب دودھ چھڑا دوگی تو پھر آنا، یعنی اس نے خود اس قدر انسسٹ کیا تب کہیں جا کر جو اس پر جو ہے وہ حد جاری کی۔ تو اسی طرح قاضی بھی جو ہے وہ مجرم کو سمجھائے بجھائے اور توبہ استغفار کی تلقین کر کے اسے واپس بھیج دے۔ اور پھر جو بڑی اہم بات ہے کہ اس کا جو قانون شہادت ہے، جو گواہیوں کا طریقہ ہے کہ 4 گواہ مسلمان، عاقل، بالغ، عادل ہونے چاہیے، آزاد ہونے چاہیے، اور یہ کہ چاروں نے یہ نہیں ہے کہ اچھا کسی کو کسنگ کرتے ہوئے دیکھ لیا، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے دیکھ لیا، ایون کہ کسی کو برہنہ بھی دیکھ لیا، پھر بھی یہ گواہی نہیں ہے۔ گواہی کیا ہے کہ باقاعدہ اس خاص زنا کے ایکٹ میں انوالو ہوتے ہوئے دیکھا، یہ گواہی ہے۔ اور سبحان اللہ 4 لوگوں کا اس چیز کو دیکھنا، گواہی لینا، یہ بہت شاذ نظر آتا ہے، یہ پریکٹیکلی جو ہے نا ہمیں اتنا نظر نہیں آتا کہ یہ اتنی آسانی سے گواہی جو ہے نا اسٹیبلش ہونے والی ہے۔ تو بیسیکلی کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ سزا بہت سخت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس چیز کو بہت زیادہ ناپسندیدہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اور یہ کہ اس چیز کے سوسائٹی میں بہت زیادہ نقصانات ہیں اس سے جو ہے نا، اگر زنا کو یوں ہی فحاشی کو چھوڑ دیا جائے، کھلے عام چھوڑ دیا جائے، تو اس سے اور بہت زیادہ پرابلمز جو ہیں وہ سوسائٹی میں جو ہے وہ کریٹ ہو جاتے ہیں، اور ایک معاشرہ جو ہے نا وہ بہت بہت زیادہ اہم ہے اسلام میں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا بہترین قوانین دیے تاکہ بہترین معاشرہ جو ہے اس سے وجود میں آ سکے۔ انشاءاللہ یہیں پر جو ہے اپنی کلاس جو آج کی اینڈ کرتے ہیں۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔